बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आरबी डायरी, आरबी स्टूडियो से। हमेशा की तरह कोई नया मौजू लेके आता हूँ। तो आज एक बड़ा अच्छा मौजू है जो तकरीबन हर घर में होता है, तो मैंने सोचा ये भी आपसे एक शेयर कर लूँ, जो बहुत अच्छी बात है मेरी नज़र में। मैंने जब शादी की थी तो मेरी वाइफ, मेरी माँ बाप, बहन भाई के साथ हम सब लोग साथ रहते थे। फिर मुझे जब जॉब मिली कराची में, यानी पहले तो जॉब मिलने के बाद फिर मैं कराची जब आया तो ज़ाहिर बात है मैं शिफ्ट होके आ गया कराची में। तो जब कराची में आया तो कुछ मेरे ख्याल में कोई दो साल के बाद या 3 साल के बाद, मेरी 4 साल के बाद शायद 4 साल, अभी इतनी उम्र हो गई तो थोड़ा सा ज़ाहिर बात है हमारा जो हाफज़ा है वो भी थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, लेकिन इतना कमज़ोर नहीं हुआ जो सारी बातें भूल जाए। थोड़ी ऊंच नीच तो होती रहती है। तो शादी होने के बाद मैं अपनी वाइफ को यहाँ ले आया। मेरे वालिदैन हमेशा मेरे साथ रहे। मैंने जब शादी नहीं की थी तब भी, और शादी के बाद भी मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ रहे। तो मुझे मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि जी मेरे वालिदैन हमेशा मेरे साथ रहे और मेरी वाइफ के साथ रहे, और ऐसे लगता था कि जैसे उनकी बेटी हो। तो मैं ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। इस हवाले से जो फैमिली मैटर्स होते हैं उस हवाले से बड़े ख़राब हालात चल रहे हैं। हर बीवी की ख्वाहिश होती है कि मेरा अपना अलग घर हो शादी करने के बाद, और मेरा घर हो, मेरे बच्चे हों, तो मैं शिफ्ट होके अलग अपने घर में अपने मियाँ के साथ रहूँ। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा क्यों होता है। हम बचपन में किताबों में पढ़ते थे और फिर बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे तो वो भी बताते थे कि एक औलाद जो है वो 4 बेटे थे या 5 बेटे थे, तो सुनी बात है। तो उन्होंने जो है वो हर बच्चे को ना, हालात ऐसे पैदा हो गए, वो अपने आप को समझने लगेगा जी शादी के बाद जो है वो हम अलग होते जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो बाप ने बड़ा अच्छा एक फैसला किया। उसने बोला कि बेटा ये एक लकड़ी है, ये आप तोड़ के दिखाओ। तो हर बच्चे ने ऐसे तोड़ के दिखा दी, और ये देखो टूट गई। अब वो जो 4 लकड़ियाँ थी उनको साफ करके उनको दिया कि बेटा आप एक एक करके ये तोड़ो। यानी 4 जो लकड़ियाँ थी वो हर बच्चा तोड़ के दिखा दे। तो उनसे वो जो 4 लकड़ियाँ थी वो नहीं टूटी, क्योंकि वो मुत्तहद थी, आपस में बंधी हुई थी आपस में। यानी 4 भाई अगर एक साथ रहेंगे तो उनकी जो ताकत होगी वो ज़्यादा होगी बनिस्बत अकेले के। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी और मैंने हमेशा इस पर अमल भी किया कि शादी के बाद मैंने अपने माँ बाप को साथ रखा। इसलिए मैंने शुरू में बोला कि मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मेरे माँ बाप हमेशा मेरे साथ रहे। जो आजकल के हालात हैं जिस पे अब मैं आ रहा हूँ वो ये है कि कभी जो बच्ची हमारी शादी करके आती, कभी उसने ये सोचा कि ये जो लड़का है इससे मैं शादी कर रही हूँ तो ये भी किसी का बेटा होगा, और मेरे जाने के बाद मेरी कोशिश पूरी होगी कि मैं इसको अलग करूं और अपना घर लूं जहां पे मेरी अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए। प्राइवेसी बहुत अच्छी बात है, प्राइवेसी हर इंसान की होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से होती तो बड़ा वो नुकसानदेह होता है। तो हर कोशिश लड़की की जो होती है। तो कभी उस लड़की ने ये सोचा कि जो बच्चा जो माँ के पेट में 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने पेट में रहता है, वो कितनी तकलीफ से उसको पेट में पालती है। जो उसका खावंद होता है, यानी उसका हस्बैंड जो होता है, जो लड़के का बाप होता है, वो कितना अपनी बीवी का कितना ख्याल रखता है, कितना खर्चा करता है। वो सारी चीज़ें जो है वो लवाजमात होते हैं वो करता है, दवाइयाँ, दूध, ये सारी चीज़ें वो करता है। कभी उस लड़की ने सोचा
کہ یہ بچہ جو ہے وہ کتنی مشکل سے اس ماں نے پالا، یعنی انگلی پکڑ کے اس بچے کو چلنا سکھایا، دنیا میں پڑھایا لکھایا. جب پڑھ لکھ کے اس منزل پہ پہنچا تو ظاہری بات ہے دنیا داری ہے، اس نے اپنے بچے کی، ماں باپ نے مل کے اس بچے کی شادی کری. اب شادی تو کر لی، شادی کرنے کے بعد جب وہ جو نئی بچی آتی ہے، اچھا اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں، وہ یہ بات ہے کہ ہمیشہ جو بچی اپنا گھر یعنی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آتی ہے سسرال میں، تو جو اپنی ماں کو چھوڑ کے آتی ہے تو اس بچی کو جو ساس ہوتی ہے وہ اس کو اپنی ماں سمجھے، اور جو ادھر والا بیٹا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ وہ ساس ہے وہ بھی اس کو اپنی ماں سمجھے. جب یہ حالات ہوں گے تو میرے خیال میں کوئی ایسا مسئلہ ہوگا نہیں. جو ہماری جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں ہوں گی. تو اب آتے ہیں اس بات پہ کہ وہ آتی ہے اور آتے کے ساتھ وہ سمجھ لیں کہ مشکل سے 15 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، سال، مشکل سے اگر سال بھی گزر جائے تو سال کے بعد پھر وہ اپنی بچی جو ہے وہ اپنی ٹیکنیک استعمال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی مجھے تو اپنا گھر چاہیے، یعنی اپنے میاں کو کنٹرول میں کرنا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس بچی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو اس کی ساس ہے وہ اپنے بیٹے کو کتنی تکلیفوں سے پال پوس کے بڑا کیا، اور اس کے بعد پھر شادی کی. شادی کرنے کے بعد آپ نہیں آئیے، آنے کے بعد آپ نے فوراً یہ اس پہ کنٹرول کرنا شروع کیا کہ نہیں یہ تو لڑکا بھی میرا ہے، یہ نہیں میرا ہسبینڈ ہے. بے شک ہم نے تو نہیں منع کیا کہ آپ کا ہسبینڈ نہیں، ہسبینڈ ہے، لیکن وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے. اور جو ساس ہے اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو لڑکی آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. جب آپ کو اپنے بیٹے کا اتنا خیال ہے تو اپنی جو نئی آنے والی جو بہو ہے تو اس کو بھی آپ کو بیٹی سمجھنا چاہیے. جب ہم یہ سوچیں گے نا تو یہ ہے مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ انسان کو جو بات ہے وہ سمجھنی چاہیے. آپ اگر یہ سمجھ جائیں گے کہ جی میں اپنی ماں کا گھر چھوڑ کے جب سسرال میں آئی ہوں تو یہ بھی میری ماں ہے، جب آپ ماں سمجھیں گی تو آپ کے ساتھ یہ جو مسائل ہیں، اونچ نیچ ہے، اور گھر میں کوئی یعنی اگر 4 بہویں ہیں تو چاروں بہویں جو ہے آپس میں مل کے اگر کام کریں گی گھر کا تو اتنا گھر کا کام ہوتا نہیں، تھوڑا سا کام ہوتا ہے. اور کچھ بچیاں ہماری جو ہے بیٹیاں وہ ظاہری بات ہے جابس بھی کرتی ہیں یا کوئی کام کرتی ہیں، اپنا کوئی کاروبار کرتی ہیں، بزنس ہے وہ کرتی ہیں، تو بے شک کریں، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ آئی ہیں تو یہ تو آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا میاں ہے، آپ اس کو قبضے میں کریں. ایسا نہیں کریں، کیونکہ وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، آپ بھی کسی کی بیٹی ہے. دونوں کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ساس سسر کو بھی اس بچی کا، جو نئی آنے والی بچی ہے، جو ہماری بیٹی ہے، بہو ہے، وہ آئی ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھنا چاہیے، بلکہ بیٹی ہی سمجھنا چاہیے. جب آپ ذہنی طور پر اس کو یہ قبول کریں گے کہ جی یہ آئیے تو میرے بیٹے کی وجہ سے آئیے، میرے بیٹے کے پیچھے آئیے، تو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. جب آپ اپنے بیٹے کو سمجھتے نہیں جی نہیں یہ تو میرا بیٹا ہے، اس پہ تو میں کسی کا حکم چلانے نہیں دوں گی. ساس جو ہوتی ہے لڑکی کی ماں وہی سمجھتی ہے کہ جی نہیں میں تو اس پہ کسی کا حکم چلانے نہیں دوں گا. جو انسانی فطرت ہوتی ہے، ہر عورت کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ نہیں میں تو ڈومینیٹ کروں گی، جو نئی آنے والی بہو ہے ہماری اس میں تو میں ہی کنٹرول کروں گی. ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ دنیا داری ہے، ظاہری بات ہے، ہوتا ہے، لیکن آپ ہمیشہ جو آنے والی بہو ہے، جو بیٹی ہمارے گھر میں آتی ہے، تو اس کو بھی آپ ایسا سمجھیں کہ یہ بھی میری بیٹی ہے. سائیکالوجی طور پر آپ یہ سوچیں، جب آپ سائیکالوجی طور پر یہ سوچیں کہ ایک انسان ہوتا ہے نا ویژولائز کرتا ہے، ایک چیزوں کو ویژولائز کرتا ہے ذہنی طور پر، یہ سوچیں جیسے ہمارے ڈرامے ہوتے ہیں. یعنی میں ایک ایکٹر ہوں، ڈرامے میں کام کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ڈرامہ ہے.
لیکن ہماری انوالومنٹ جو یعنی میں اگر کام کر رہا ہوں کسی ڈرامے میں تو میری انوالومنٹ اتنی ہوتی ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. یعنی کوئی ایسا دکھی کریکٹر ہوتا ہے جو میں کرتا ہوں, یا اب بھی میں اگر کسی دوسرے ڈرامے کو دیکھتا ہوں جو ہمارے دوسرے دوست آرٹسٹ ہوتے ہیں, تو جب وہ کام کرتے ہیں ڈراموں میں, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, تو ہماری انوالومنٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی ٹریجڈی کریکٹر ہوتا ہے, دکھ والا کوئی کریکٹر ہوتا ہے, تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یا اگر کوئی ہنسنے والا کامیڈی کوئی کریکٹر ہوتا ہے, وہ ہنساتا ہے, تو ہمیں ہنسی آتی ہے. یعنی اتنی انوالومنٹ ہوتی ہے. تو جب ہم اپنی انوالومنٹ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ, جو بہو ہم بیاہ کے لے آئے ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ بھی اتنی انوالومنٹ رکھیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, دکھ سکھ کی بات کریں, آپس میں مل بیٹھ کے بات کریں. اگر مثال کے طور پر اگر سبزی کاٹنی ہے, اگر 4 بہو ہیں, اگر کوئی سبزی کاٹ رہی ہے, کوئی لہسن صاف کر رہی ہے, کوئی پیاز کاٹ رہی ہے, یعنی اس طریقے سے اگر ہم مل کے کریں گے تو بات چیت بھی ہوتی جائے گی, اور ایک محبت کا جو رشتہ ہے وہ بھی آپ کا جو ہے وہ پختہ ہوگا, مضبوط ہوگا. تو جب میں گزارش تو یہی کروں گا, بتانے کا مقصد یہی تھا, یعنی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جی آپ جو ہے وہ ایسا کام کریں. زندگی بہت چھوٹی سی ہے, بہت چھوٹی سی زندگی ہے. اگر اس میں ہم آپس میں یعنی جو بیٹی ہم بیاہ کے لائے ہیں اس سے ہم لڑیں گے, یا جو بیٹی ہے وہ اپنے ساس کے ساتھ جو ہے وہ لڑے گی, یا کوئی تکلیف اس کو دے گی, تو زندگی تو گزر جائے گی بہت اچھی طریقے سے, شاید اچھے طریقے سے گزرے, یا شاید جو ہے وہ مشکل سے بھی گزرے. کیونکہ جب آپس میں محبت نہیں ہوگی, میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, تو ظاہری بات ہے زندگی تھوڑی سی تکلیف سے گزرے گی. تو کوشش کریں, جو میری بیٹیاں ہیں, جو ہماری بہویں ہیں, وہ اگر بیاہ کے ہم لے کے آ رہے ہیں, تو جو بیٹیاں ہیں ہماری بہو, ان کو بھی سوچنا چاہیے. اور جس گھر میں وہ گئی ہیں ان کا جو سسرال ہے, یعنی ساس, سسر, دیور اور وہ نند کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا اس بارے میں جو رشتے ہوتے کہ یہ ان کو کیا کہتے ہیں, لیکن سب کو مل بیٹھ کے اور پیار محبت سے رہنا چاہیے. اچھا, اس میں چھوٹی سی بات ایک اور بھی ایڈ کروں گا, کہ ایڈ میں کرتا جا رہا ہوں نا, کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے تو پھر وہ بڑھتی جاتی ہے بات. تو جب آپ الگ ہوں گے, یعنی ایک امیجن کریں کہ اگر 4 بہویں ہیں اور ہر بیٹا الگ الگ بولے گا, بیٹی بہو بولے گی کہ میں اپنے گھر میں الگ سے سیپریٹ گھر لوں گی اور اس میں جا کے رہوں. اب یہ امیجن کریں ذہنی طور پر, یعنی آپ صرف امیجن کریں کہ اگر آپ ایک ہی گھر میں, یعنی ایک ساس سسر اور 4 بیٹے 4 بہویں, یعنی 8 یہ ہو گئے, اور 2 جو ساس سسر ہیں, 10 لوگ ہو گئے. 10 لوگ کی ہنڈیا ایک ہی ہے, ایک, ٹھیک ہے. جو توا ہے جس پہ روٹی ہم پکاتے ہیں وہ بھی ایک ہی ہوگا. اور مثال کے طور 10 لوگ ہیں تو جی 20 روٹی کھائیں گے, لیکن ہنڈیا جو ہے وہ ایک ہی چولہے پہ چڑھے گی. چلو جی ٹھیک ہے, آپ کی پرائیویسی آپ کو کرنی ہے, میں الگ رہوں گی. جو بہو آئے گی وہ بولے گی میں الگ رہوں گی, یہ آپ الگ ہو گئے. 4 بیٹے الگ ہو گئے, 5واں ساس سسر, یعنی 4 ہنڈیاں وہ الگ پکے گی. 5ویں جو ہے وہ ساس سسر جو ہے, جس نے پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے وقف کر دی, قربان کر دی, اپنی ساری خوشیاں ان بچوں پہ قربان کر دی. جب شادی ہوئی تو وہ جو ہماری بیٹیاں آئیں نا بہو, تو وہ ان کو اٹھا کے کنٹرول میں کر کے لے گئے. 4 ہنڈیاں بیٹوں کی اور بہووں کی, اور 1 ہنڈیا جو ہے وہ ساس سسر کی. 5 ہنڈیاں چلیں گی, یعنی 5 جگہ پہ خرچہ ہوگا. تو یہ صحیح ہے, یا 1 ہنڈیا جو ہے وہ پیار محبت سے, یعنی سب مل کے اگر ہم رہیں گے, پیار محبت سے رہیں گے, تو 1 ہنڈیا جو ہے وہ برکت والی بھی ہوتی ہے, اور آپ کا نقصان بھی نہیں ہوگا. جب آپ دسترخوان لگائیں گے تو ایک ہی دسترخوان لگائیں گے جس میں سارے لوگ بیٹھیں گے, اس میں برکت ہوگی. ذرا سوچیے گا سر. اور ہاں, اگر یہ چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی تو پھٹا ہوگا بھائی. نہیں,
ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور نہیں کیا ہے تو، اور بیل آئیکن جو ہے اس پہ تھوڑا سا کلک کیجیے گا، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ اس کو آپ دیکھ سکیں، اور لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹس میں بھی آپ ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔